बारिश अपने जोरों पर थी। वो कब से शेल्टर के नीचे खड़ी गाड़ी का इंतजार कर रही थी। परेशानी उसके हर हर अंदाज से बाजिया थी। कहाँ फंस गई हूँ? सर पर हाथ मारते इसने घड़ी पर नजर डाली। आज तो मेरी शामत पक्की है। उसे यहाँ खड़े हुए आधा घंटा होने को आया था। आस पास से गुजरने वाले लोग अब ना होने के बराबर रह गए थे। जो कुछ बाकी थे ऐसे मशकूक नजरों से घूरने में मसरूफ थे। तबीज के बराबर एक गंदा सा आदमी आकर बैठा। बोल बुलबुल, कहाँ जाना है? उसने अपने गंदे दांतों की भरपूर नुमाइश करते हुए कहा। इसकी नजरों से खौफजदा होकर थोड़ा परे सिरक कर बैठ गई। एक रात का कितना लोगी? दिल खुश कर दूंगा तेरा। वो आदमी अभी भी अपनी गंदगी से बाज नहीं आया था। उसकी बातों से घबरा कर वो एकदम उठी और शेल्टर से निकल गई, जबकि इसके पीछे उसकी मुसलसल आवाजें आ रही थी। अब वो चल कम, भाग कर ज्यादा जा रही थी। उफ प्लीज अल्लाह मियाँ, आज बचा लीजिए। वो भागते हुए दुआ कर रही थी। उसी वक्त सामने आने वाली गाड़ी से टकराते बची। टायर पूरी तरह चिड़चिड़ाए थे। वो कानों पर हाथ रखे जमीन पर बैठती चली गई। उसे लगा शायद आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। वो जो अपने ध्यान में अभी ऑफिस से निकल कर घर के लिए जा रहा था कि अचानक से सामने सड़क पर एक लड़की भागती हुई इधर को आ रही थी। उसने जल्दी से ब्रेक लगाई तो वो लड़की कानों पर हाथ रखते जमीन पर बैठ गई। वो जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोलता बाहर निकला। नजर सामने जमीन पर बैठे वजूद पर पड़ी तो वो तेजी से उसकी जानिब बढ़ा और घुटनों के बल उसके पास बैठा तो मबहूत रह गया। ब्राउन शलवार सूट पहने, दुपट्टा सर पर जमाए, भीगी भीगी सी पलके वो उसके दिल में उतर गई थी। आप ठीक हैं? उसके कहे हुए अल्फाज अजनबी लगे, क्योंकि कहाँ वो इतनी नरमी से ये बात कहने का आदी था। आवाज सुनकर उसने पलकें उठाई। मैं जिंदा हूँ? मुझे यकीन नहीं आ रहा। बेकरारी से अपने आप को छू कर देख रही थी, ये जाने बगैर कि उसकी एक एक अदा सामने वाले के दिल पर वार कर रही थी। तुम ठीक हो? जिंदा हो? उसका हाथ पकड़कर उसे उठाते हुए नरम लहजे में बोला। शुक्रिया। और बस इतना ही कह पाई और जल्दी से अपना हाथ छुड़वा कर पीछे को हटी। क्या मैं सड़क पर पागलों की तरह भागने की वजह पूछ सकता हूँ? उस शख्स ने संजीदगी भरे अंदाज में पूछा तो वो मुड़ कर देखने लगी। एक आदमी मेरे पीछे लग गया था, मुझे ले जाने वाला था। मेरी माँ ने काम के लिए भेजा था और मैं यहाँ फंस गई। ओह गॉड, अब वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। उसकी बात के जवाब में जल्दी से बोली, मगर उसके लहजे में एक खौफ सा था। उसकी गहरी झील सी आंखों में उदासी देखकर उस शख्स का कलेजा छलने हुआ था। वो खुद अपनी कैफियत से बेखबर था। कुछ नहीं कहेंगी वो तुम्हें, चलो मैं तुम्हें छोड़ दूं। आज वो जिंदगी में हर वो काम कर रहा था जो पहले कभी नहीं किया था, और उसकी ऑफर पर वो पत्थर बन गए। फौरन नफी में सर हिलाते पीछे हुई। वो उसका खौफ समझ सकता था। बेफिक्र रहो, तुम महफूज रहोगी, उसे तसल्ली दी थी। वो मुझे मारेंगे, खौफ से कांपते हुए वो बोली। कोई कुछ नहीं करेगा, चलो। वो दोनों ही बारिश में भीग चुके थे। उसे न चाहते हुए उसकी गाड़ी में बैठना पड़ा। उसके बैठते ही उसने गाड़ी चलाई। प्लीज मुझे यहाँ मार्केट के बाहर ही छोड़ दीजिए, वो लब चबाते हुए बोली तो उसने मुड़कर उसे संजीदगी से देखा। मैंने कहा ना, मैं छोड़ दूंगा। उसकी मुसलसल खौफजदा होकर इनकार करने पर उसने गुस्सा दबाया, मगर वो अपने लहजों को काबू करते हुए बोला था। नहीं प्लीज, मुझे यहीं पर उतार दीजिए। अगर मेरे मोहल्ले वालों ने मुझे आपके साथ दाखिल होते देख लिया तो इशू बन जाएगा। वो अपने लब कुचलते हुए बोली तो वो पुरसोच अंदाज में सर हिलाता गाड़ी रोक गया। वो जल्दी से उतरी और आगे बढ़ गई। जब वो घर में दाखिल हुई तो सामने मौजूद इसकी सौतेली माँ ने उसे बालों से पकड़ा। कहाँ मर गई थी जलील बेगैरत औरत? वो दर्द से कराही थी। बोल, किस यार से मिलकर आई है? वो औरत अपनी बाजारी जुबान इस्तेमाल करने लगी थी। साथ ही साथ उसके हाथ भी जल रहे थे। उसके हाथ से सामान छूटकर जमीन पर गिर गया। उसके हर हर धमोके पर उसकी जान जा रही थी, मगर उस जालिम औरत को परवाह नहीं थी। उसने आज भी अपना गुस्सा उस मासूम जान पर निकाला था। वो बचपन से ही ये सितम सहती आ रही थी।
ماں تو پیدا ہوتے ہی مر گئی تھی۔ باپ نے شادی کی مگر اس عورت نے اسے بچی کا پیار کیا دینا تھا، وہ تو اسے انسان تک نہیں سمجھتی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد اس کا باپ بھی اس سوتیلی ماں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر مر گیا تھا۔ تب سے وہ یوں ہی اس کا ظلم سہتی بڑی ہوئی تھی، اور اب 18 سال کی ہونے پر وہ اس کی شادی اپنے طلاق یافتہ بھائی سے کرنے والی تھی، جو کہ پہلے بھی 3 بیویاں چھوڑ چکا تھا، اور اس کے علاوہ وہ شراب جوئے کا عادی تھا۔ اپنے پاس اور کچھ دنوں کے بعد اس کی شادی ہونے والی تھی۔ اگلے دن جب وہ کمرے میں کام کر رہی تھی، تب اپنے پیچھے اس نے آہٹ سنی۔ پیچھے رشید کھڑا مسکرا رہا تھا۔ کیا ہو رہا ہے جانو؟ اس کے یوں بولنے پر اس کا دل خراب سا ہوا، اس کے برابر سے گزر کر جانے لگی۔ اسی وقت اس کی نازک کلائی اس موٹے سانڈ کے ہاتھ میں آئی، جو اسے اپنی طرف کھینچتا دیوار سے لگا گیا۔ کہاں بھاگ رہی ہے بلبل؟ اس کے ماتھے سے لکیر کھینچتا اس کے ہونٹوں پر آ کر رکا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ اپنی جان لے لے۔ اس کے نازک ہونٹوں کو مسلتے ہوئے مدہوش ہو کر اس پر جھک گیا۔ اسی وقت وہ ایک دھکا دیتی ہوئی اپنی عزت بچا کر باہر کی جانب بھاگی۔ دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ سامنے سے آتی شکیلا نے اسے خونخوار نگاہوں سے دیکھا۔ اسی وقت پیچھے سے غصے میں بھرا رشید باہر آیا اور اسے بالوں سے پکڑ کر دھکا دے کر اسے ٹھڈوں سے مارنے لگا۔ چھوڑ دے رشید، مر جائے گی۔ شکیلا نے اسے چھڑوانا چاہا۔ مرنے دے، اس کی ہمت کیسے ہوئی مجھے دھکا دینے کی؟ ہاں تو صبر کرنا، کچھ دن تیرے پاس ہی آئے گی نا، شکیلا نے جھنجھلا کر کہا۔ صبر ہی تو نہیں ہوتا۔ شکیلا کی بات پر وہ بے باکی سے بولا تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی، اور اپنے ٹوٹے پھوٹے بدن کو بمشکل سمیٹ کر اٹھی اور اپنے اسٹور روم کمرے میں آئی، اور زمین پر بچھے بستر پر لیٹے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ یا اللہ، میں تیری ہی بندی ہوں نا، مجھے اس سفاک آدمی سے بچا لے۔ وہ لیٹے لیٹے اللہ کو پکارنے لگی تھی۔ پورے آفس میں ٹھنڈک ہو رہی تھی، اے سی فل اسپیڈ سے آن تھا، جبکہ ارحم اپنے اندر کی تلخی کم کرنے کے لیے سگریٹ پہ سگریٹ پھونکے جا رہا تھا۔ وہ اس لڑکی کو چاہ کر بھی اپنے دل و دماغ سے نہیں نکال پا رہا تھا۔ ماضی کی یادیں اس پر حاوی ہونے کی کوشش کرتی، مگر چھم سے اس لڑکی کا معصوم چہرہ اس کی نگاہوں میں آ جاتا۔ وہ اپنی حالت سے پریشان بیٹھا تھا، اپنے اندر کی گھٹن کو باہر نکال رہا تھا۔ پریشانی سے ماتھا مسلتا وہ گہرا سانس بھرتا کرسی کی پشت سے ٹیک لگا گیا۔ نہیں، میں اس سے محبت نہیں کر سکتا۔ یہ عورت ذات بھروسے کے قابل نہیں ہوتی۔ خود کو یقین دلاتے وہ تلخی سے بولا تھا، نہیں، وہ مجھے لڑکی حل حال میں چاہیے۔ وہ میرے لیے باعث سکون بن رہی ہے۔ میرا دل اس کو پانے کی چاہ کر رہا ہے۔ مجھے اس کے بارے میں معلوم کرنا ہی ہوگا۔ وہ ایک دم سے بڑبڑاتا ہوا ریسیور اٹھا کر کسی سے بات کرنے لگا۔ دروازے پر دستک ہوتے ہی وہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ کامن، اس کے بولتے ہی اس کا خاص آدمی اندر داخل ہوا۔ بلایا تھا سر آپ نے؟ ہاں بیٹھو اشرف، مجھے تم سے ایک بہت ضروری کام ہے۔ مجھے معلومات چاہیے۔ یہ ایک ایڈریس ہے۔ اس نے ایک چٹ اس کے آگے کی تھی۔ یہاں رہنے والوں کے بارے میں ایک ایک بات، مطلب ایک ایک معلومات اکٹھے کرو، کل تک مجھے بتاؤ۔ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولا۔ ہو جائے گا سر، بے فکر رہیں۔ اشرف نے مؤدبانہ انداز میں کہا تو وہ اسے جانے کا اشارہ کرتا پرسکون سا ہو کر کرسی کی بیک سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند گیا۔ وہ بھی حال سی اسٹور روم میں بند تھی۔ جسم درد کر رہا تھا، مگر اسے بھی پھر کام کرنا تھا۔ پورے گھر بھر کا کام وہی کرتی تھی، کیونکہ اس کی سوتیلی بہنیں کچھ نہیں کرتی تھی، بلکہ سب وہی کرتی تھی۔ اسے 18 کا ہوئے ابھی ایک دن ہی ہوا تھا، اور گھر میں اس کی شادی کی بات ہو رہی تھی۔ رشید کی پہلی 3 بیویاں بھی اسے اس وجہ سے چھوڑ گئی تھی کیونکہ وہ نشہ کرنے کے بعد ان سے مار پیٹ کرتا تھا۔ اور گھر سے باہر وہ سڑک پر کھڑا آتی جاتی عورتوں پر آوازیں بھی کستا تھا۔ اسے وہ شخص سخت ناپسند تھا۔ وہ یہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، مگر بھاگنے کے لیے ٹھکانہ ہونا بھی ضروری تھا۔ تھک کر اس نے آنکھیں موندی تو اس مغرور شہزادے کا چہرہ ایک دم آنکھوں کے سامنے آیا تو وہ ہڑبڑا کر آنکھیں کھول گئی۔ اسے حق حاصل نہیں تھا کہ وہ خواب میں بھی یہ سب سوچے۔ اسے اپنی قسمت پر جی بھر کر رونا آیا تھا۔ تھک گئی تھی وہ اپنی زندگی سے۔ اسے برائے نام ہی کھانا دیا جاتا تھا،
کپڑوں کے نام پر وہ اپنی بہنوں کی اترن پہنتی تھی، پورا دن گدھوں کی طرح کام کرتی، چھوٹی چھوٹی بات پر شکیلا مار مار کر اسے ادموا کر دیتی تھی۔ وہ مرنا چاہتی تھی، مگر افسوس یہ بھی اس کے بس میں نہ تھا۔ روتی تڑپتی بلک بلک کر وہ اپنی ماں کو یاد کرنے لگی، جس کی شکل بھی اس نے دیکھی تک نہیں تھی۔ اسی وقت دروازہ زور زور سے بجا تو وہ ہمت کرتی دروازے کے پاس آئی۔ سامنے شکیلا اور اس کی چھوٹی بہن کھڑی تھی۔ یہ لے تیرے لیے، پہن لینا اس کو، پھر ہم تمہیں تیار کر دیں گے، اس کی بہن نے گویا اس پر احسان کرتے ہوئے کہا تو اس نے ناسمجھی سے شاپنگ بیگ کو دیکھا۔ کل تجھے مائیوں بٹھانا ہے، تیار ہو جانا۔ میں تو ان باتوں کے خلاف تھی، مگر تیرا ہونے والا قسم زیادہ ہی پاگل ہوا جا رہا ہے۔ شکیلا منہ بنا کر بولتی زبردستی اس کے ہاتھ میں وہ شاپر تھما گئی۔ وہ دونوں ماں بیٹی جیسی آئی تھی ویسے ہی چلی گئی، جبکہ وہ ایک بار پھر اپنی قسمت کو رونے کے لیے اکیلی رہ گئی تھی۔ جب وہ دفتر کے لیے تیار ہو کر نیچے آیا تو ملازمہ نے اسے دیکھتے ہی جلدی سے ناشتہ لگایا تھا، ورنہ اس کا کیا بھروسہ کہ سزا دے دیتا۔ وہ اس عالیشان گھر میں اکیلا رہتا تھا۔ باپ کے انتقال کے بعد ماں اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس کی پرورش اس کی دادی نے کی تھی، مگر وہ اسے برے دوستوں کی صحبت سے نہیں بچا پائی تھی۔ اس کی دادی نے اسے اس قابل بنا دیا تھا اور اس کا یہ ملک میں ایک نام شناخت تھی، مگر اس کا غصہ سب برداشت نہیں کر پاتے تھے۔ دادا دادی کے انتقال کے بعد وہ اکیلا ہو گیا تھا اور وہ دوستوں کے ساتھ پرانی راہ پر چلا گیا۔ اپنی ویران زندگی کو سنوارنے کے لیے اس نے منزہ سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا، مگر وہ اسے چھوڑ گئی کیونکہ اسے اس سے بہترین موقع مل گیا تھا۔ تو اسے محبت پر سے اعتبار ہی اٹھ گیا۔ اب اچانک ماہنور کا اس کی زندگی میں آنا ایک طوفان لایا تھا۔ اب تمہیں کوئی موقع نہیں ملے گا، جو بھی ہوگا میری مرضی کا ہوگا، میں تمہیں خود سے کبھی بھی دور نہیں جانے دوں گا۔ وہ خود سے بولتا جنونی انداز میں کوٹ کے بٹن بند کرتا باہر کی جانب بڑھا تھا۔ جب ڈرائیور نے اسے دیکھتے ہی گاڑی کا دروازہ کھولا تو وہ اطمینان سے اس میں بیٹھا۔ اس کے بیٹھتے ہی گارڈ نے اپنی پوزیشن سنبھال لی تھی۔ آفس میں اس کا الگ ہی روب دبدبا تھا۔ اس نے آتے ہی آفس میں بھی ہلچل مچا دی تھی۔ پھر وہ آفس میں آ کر اشرف کا منتظر تھا کہ وہ کب آ کر اس کے بارے میں کوئی بات بتائے گا۔ وہ بے چین سا ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا۔ وہ سوگوار سی مائیوں کے پیلے جوڑے میں بیٹھی تھی۔ اس آدمی میں بھی اس کا حسن شاندار تھا۔ ایک ایک کر کے محلے کی عورتوں نے اس کی رسم کی تھی۔ میں نے خیز سرگوشیاں اس کے چہرے پر کوئی رنگ نہ لا سکی تھی۔ وہ بت بنی اپنے ساتھ ہوتی کاروائی دیکھتی رہ رہی تھی۔ دل بجھ جائے تو کہاں کچھ اچھا لگتا ہے۔ سوگوار سا حسن لیے وہ سب کی توجہ کا مرکز بنی بیٹھی تھی۔ جاؤ بیٹا، بچی کو لے جاؤ، تھک گئی ہوگی۔ محلے کی ایک عورت نے اس کی جان بخشی کی تو شکریہ ادا کرتی وہ اپنے کمرے یعنی اسٹور روم میں آئی تھی، اور پھر اتنا روئی کہ اس کی ہچکیاں بندھ گئی۔ مگر یہاں کوئی اسے چپ کروانے والا کب تھا؟ وہ بے حال ہوتی یوں ہی روتے روتے نیند کی آغوش میں چلی گئی تھی۔ وہ اپنی لیپ ٹاپ پر مصروف تھا، تبھی انٹرکام پر اسے اشرف نے آنے کی اطلاع دی۔ آ جاؤ اشرف۔ اسے اندر آتا دیکھ کر وہ کام چھوڑ کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کیا خبر لائے ہو؟ اس کے لہجے میں بےتابی تھی۔ سر، اچھی خبر نہیں ہے۔ اشرف کی بات پر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ جلدی بولو۔ سر، یہ کسی علی صاحب کا گھر ہے اور ان کی ایک بیٹی ہے ماہنور، باقی سوتیلی بیٹیاں ہیں دو۔ شکیلا اپنی سوتیلی بیٹے پر ظلم کرتی ہے بہت، اور اب اس کی شادی اپنے طلاق یافتہ بھائی سے جبراً کروا رہی ہے۔ اپنی بات مکمل کرتا اس نے ایک لفافہ اس کے آگے کیا تھا جس میں تمام افراد کی تفصیل موجود تھی۔ اس دشمن جاں کی تصویر دیکھ کر وہ ٹھٹک سا گیا۔ اتنا معصوم دل موہ لینے والا حسن، یہ کون ہے؟ سر، یہ ماہنور ہے، کل ان کی ہی شادی ہے اور ان پر بہت بڑا ظلم ہوا ہے۔ اور کل کس وقت اس کی شادی ہے؟ اشرف کی بات پر وہ لبوں کو کاٹتا ہوا پوچھ بیٹھا۔ کل ان کا نکاح ہے سر، اشرف نے مودبانہ انداز میں کہا۔ اس کا نکاح کل میرے ساتھ ہوگا۔ اب تم جاؤ اور تیاریاں مکمل کرو، حکم دیا اس نے تو اشرف کو اشارہ کیا تو وہ سر جھکا کر باہر نکل گیا، جبکہ وہ خود اس کی تصویر دیکھتا کہیں کھو سا گیا تھا۔ بہت جلد چوری کروں گا تمہیں، میں اپنے پاس قید کر لوں گا،
دنیا سے چھپا کر محبت سے اس کی تصویر دیکھتا، وہ اس تصویر کو سینے سے لگا گیا۔ اس چھوٹے سے گھر میں آج شور و گل تھا۔ دلہن کو تیار کرنے کے لیے محلے کی لڑکیاں آئی ہوئی تھی۔ وہ بے جان وجود لیے سب دیکھ رہی تھی۔ اتنی ہمت نہیں تھی کچھ بولتی۔ وہ سب کے درمیان چپ چاپ بیٹھی سب سہ رہی تھی۔ اسے مکمل دلہن کا روپ دیا گیا تھا۔ آج کے دن کے لیے رشید کی پہلی بیوی کا جوڑا اسے دیا گیا تھا۔ مکمل دلہن بنے وہ بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ تبھی باراتی آنے کا شور اٹھا تھا۔ ساری لڑکیاں بھاگ کر باہر گئیں، جبکہ اس کی ہتھیلیوں میں پسینہ آ رہا تھا۔ اس نے پریشانی سے اپنے ہاتھ مسلے تھے۔ تبھی باہر پھر سے ایک شور سنائی دیا۔ کچھ انجان لڑکیاں اندر داخل ہوئی اور اسے ایک بہت مہنگا اور خوبصورت جوڑا پہننے کو دیا۔ وہ بدحواسی سے اندر گئی اور منہ ہاتھ دھو کر کپڑے بدل کر آئی۔ اندر آئی لڑکیوں نے ایک بار پھر سے تیار کیا تھا۔ ہر چیز بے حد نفیس اور قیمتی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ہوش تو تب آیا جب وہ لڑکیاں اسے لیے باہر آئی۔ اپنے سامنے رشید کے زخمی وجود کو دیکھ کر اس کے تو چھکے ہی چھوٹے تھے، جبکہ ایک طرف روتی دھوتی اس کی ماں اسے گھور رہی تھی۔ اسے کچھ برا ہونے کا خدشہ ہوا۔ وہ دروازہ دھڑ سے مارتا اپنے آدمیوں کے ساتھ وہی خوابوں کا شہزادہ اندر داخل ہوا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی اور باقی سب بھی بے یقینی سے اس شخص کو دیکھ رہے تھے۔ اتنے امیر کبیر آدمی کو دیکھ کر وہاں ہر کوئی مرعوب ہو رہا تھا، مگر ہوائیاں تو اس کی تب اڑی جب اس نے ایک حکم دیا، اس شخص کو پھر سے مارو۔ اس نے حکم دیا تو اس کے ہاتھیوں نے رشید کو ادھیڑ کر رکھ دیا، جبکہ بی بچاؤ کے لیے آتی شکیلہ بھی ساتھ آئی ان عورتوں کا شکار بنی تھی۔ پھر اچانک ارحم کی نگاہ اس پر بیکر پر ٹھہری تو وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ سرخ رنگ کے بہت ہی خوبصورت کامدار جوڑے میں میک اپ سے اس کا حسن مزید نمایاں ہو رہا تھا۔ ماہنور تو اس کے اس طرح ٹکٹیکی باندھ کر دیکھنے پر گڑبڑا سی گئی، مگر اتنی ہمت کہاں سے لاتی کہ اپنا منہ کھولتی۔ پھر ان عورتوں نے اسے تھاما اور ارحم کے پہلو میں جا کر بٹھا دیا۔ بغیر چوں چرا کے نکاح کرو، میں کوئی مزاحمت برداشت نہیں کروں گا۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتا اس کے رہے سہے اوسان بھی خطا کر گیا۔ نکاح شروع کرے۔ اس کی آواز میں اتنا روب تھا کہ کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ بیچ میں بول سکے۔ اس نے مایوس آواز میں قبول ہے کہا تھا۔ وہ ابھی تک بے یقینی کی کیفیت میں تھی کہ وہ اپنے نصیب کو کوسے یا نہ کوسے۔ اسے جھٹکے پہ جھٹکے ملے تھے۔ وہ انسان جس سے اس نے اپنے خوابوں میں آنے پر بھی پابندی لگائی تھی، آج پورے کا پورا اس کا تھا، مگر یہ سب اتنا عجیب انداز میں ہو رہا تھا کہ وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ہاں، لیکن اس نے شکر ادا کیا تھا کہ اس موٹے سانڈ رشید سے جان چھوٹ گئی تھی۔ نکاح ہوتے ہی وہ اٹھ کر رشید کے سامنے گیا تو اور اس کا گریبان پکڑ کر جھٹکے سے اوپر اٹھایا۔ درد کی شدت سے رشید کی چیخیں نکلی تو وہ ہنسنے لگا۔ کیا ہوا؟ تکلیف ہو رہی ہے؟ بڑا ناز تھا اپنے مرد ہونے پر، اتنی بھی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ بھنکار کر بولا اور پھر ایک مکہ کھینچ کر اس نے منہ پر مارا اور مارتا بھی چلا گیا۔ شکیلہ کی چیخیں پورے گھر میں گونج رہی تھی، مگر سب بے حس بنے تماشا دیکھ رہے تھے۔ رخصتی کرو، ایک عورت کو حکم دیتا وہ باہر کی جانب بڑھا تو ساتھ آئی لڑکیاں اسے ساتھ لیے آگے بڑھی تھی۔ میرا سامان، وہ ہڑ بڑھا کر بولی تھی۔ وہاں سب سامان موجود ہے، آپ آ جائے۔ وہ عورت اس کا ہاتھ تھامتی سے باہر لائی تھی۔ جہاں وہ گاڑی میں بیٹھا اسی کا منتظر تھا۔ اس کے برابر میں بیٹھتے اس نے گاڑی بڑھانے کا حکم صادر کیا۔ گاڑی اپنی منزل پر رواں دواں ایک خوبصورت بنگلے کے آگے رکی تھی۔ ماہنور نے حیران نظروں سے وہ محل نما گھر دیکھا تھا۔ ایسا تو بس اس نے سوچا ہی تھا، مگر حقیقت میں اس محل میں تھی، اس بات کا اس کا یقین تک نہیں آ رہا تھا۔ باہر آؤ، اسے حکم دیتا وہ اندر بڑھ گیا، جبکہ اس کے یوں روکھے رویے پر اس کا دل بھرا۔ پتہ نہیں کیوں وہ اسے لایا تھا۔ اب تو دل میں عجیب طرح کے وہم آنے لگے تھے اور ساتھ ہی ساتھ ہول اٹھنے لگے تھے۔ ان لڑکیوں کے ساتھ وہ اندر داخل ہوئی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ سامنے بے حد وسیع خوبصورت لاؤنج تھا، ہر چیز سے ذوق ٹپک رہا تھا۔ وہ اس شخص کے ذوق پر مرعوب ہوئی تھی اور دل ہی دل میں اس نے اس شخص کی پسند کو سراہا تھا۔
جیسے جیسے وہ اندر جا رہی تھی اس کی حالت خراب تر ہوتی جا رہی تھی اور ہاتھ پاؤں تو بے جان سے ہوتے جا رہے تھے۔ جیسے ہی اسے مزید آگے لے جایا گیا وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی زمین پر گرتی چلی گئی۔ ساتھ کھڑی لڑکیاں ایک دم گھبرائی تھی، جبکہ اندر موجود ارحم ان کی آواز پر بھاگتا ہوا کمرے سے باہر آیا اور اسے یوں بے ہوش دیکھ کر اس کے ماتھے پر شکنیں پڑی تھی۔ تم لوگوں کے گھورنے سے ہوش میں نہیں آ جائے گی؟ وہ ان سب کو ڈانٹتا اسے باہوں میں بھر کر لمبے لمبے ڈھنگ برتا سیڑھیاں چڑھ گیا۔ اس کا کمرہ بے حد خوبصورت پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ اسے بیڈ کے درمیان لا کر وہ ایک دم اس پر جھک گیا۔ کتنی پیاری تھی وہ، اس کا ایک ایک نقش حفظ کرتا وہ دیوانہ ہوا تھا۔ دل میں کئی جذبات ایک ساتھ جاگے تھے، مگر اسے ہوش میں لانا ضروری تھا، اس لیے لڑکی کو اندر بھیجتا وہ خود باہر نکل گیا۔ بہت مشکل تھا خود پر ضبط کرنا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ لڑکی مہنور کو ہوش میں آنے کی خبر دے کر چلی گئی تو وہ تھوڑا ریلیکس ہوا۔ اس کے کھانے کا بول کر وہ خود اسموکنگ کرنے اسٹڈی روم میں گیا، مگر آج سگریٹ پینے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ شام سے رات ہو گئی تھی۔ وہ بھاری قدم اٹھاتا اپنے کمرے کی طرف بڑھا جہاں موجود وہ معصوم وجود اس کے خوف سے آنکھیں موندے پڑا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو کمرے میں ہلکا سا اندھیرا چھایا ہوا تھا اور وہ پڑی پھینک کر اس کے بیڈ پر پورے حق سے براجمان تھی۔ اسے دیکھتے ہی اس کی دھڑکن بڑھی۔ بھاری قدم اٹھاتا ہوا اس کے پہلو میں دراز ہوا تو اس کی پلکیں لرزنے لگی۔ میں جانتا ہوں تم جاگ رہی ہو، تو کیوں میرا امتحان لینے پر تلی ہو؟ پہلی نظر کی محبت ہو میری، میرے دل کا حال بے حال کر دیا ہے تم نے۔ ان سب چیزوں کا حساب کون دے گا؟ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا اس کا رخ اپنی طرف کر گیا۔ لڑکی کی پلکیں جھپکتے ہوئے وہ دیوانہ ہوا تھا، پھر جھک کر اس کے ماتھے پر اپنے نرم لب رکھے تو اس نے اچانک مزید زور سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ آنکھیں کھولو، اس نے ایک دم سے حکم دیا۔ آنکھیں کھولو مہنور۔ اب کی بار اس کے لہجے میں سختی تھی۔ مہنور کو اس کے لہجے سے خوف سا محسوس ہوا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی تو سامنے وہ مغرور شہزادہ پورے حق کے ساتھ اس پر جھکا تھا۔ اس کی آنکھیں کھولنے پر اس نے اپنے لب اس کی آنکھوں پر رکھ دیے۔ جانتی ہو میرا نام؟ اس نے کان کے قریب آتے ہوئے سوال کیا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا تو وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ میرا نام لو۔ ایک اور حکم۔ جی، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں نے کہا میرا نام لو، ارحم۔ اس نے بڑی مشکل سے یہ نام لیا، پھر وہ اچانک اس کے ہونٹوں پر جھکا اور پوری شدت سے اپنی محبت کی مہر ثبت کی۔ وہ تڑپ ہی اٹھی تھی، اس کی شدتیں بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اس نے خود کو اس سے چھڑوایا مگر وہ سخت گرفت میں تھی تو محض پھڑپڑا کر رہ گئی۔ اس کی سانس جیسے سینے میں اٹکنے لگی تھی۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ شخص آج اس کی جان اسی طرح نکال کر رہے گا۔ اس کے ہونٹوں کو آزادی دیتے ہوئے اب وہ اس کی گردن پر جھکا تھا۔ آہستہ آہستہ اس پر مکمل قابض ہو چکا تھا اور اپنی گرفت تنگ کر گیا تھا۔ وہ مزاحمت بھی نہ کر سکی تھی۔ لمحہ لمحہ گزرتی رات اس کے جنون کو پاگل پن میں بدل رہی تھی اور وہ مومی گڑیا تکلیف سے بے حال ہو رہی تھی۔ خود کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑے بیڈ شیٹ کو مٹھی میں بھینچ گئی۔ پھر وہ اپنا حق لیتا پرسکون ہو کر اس کے پہلو میں لیٹے اسے باہوں میں بھرے سو گیا۔ جانے کتنے عرصے کے بعد ایسی میٹھی نیند آئی تھی۔ صبح اس کی آنکھ موبائل پر الارم کے بجنے پر کھلی تو اس نے مندی مندی نگاہوں سے سامنے موجود وال کلاک کی جانب دیکھا جہاں صبح کے 11 بج رہے تھے۔ پھر ایک نظر اپنے پہلو میں بکھری بکھری سی اس کی شرٹ پہنے سوئی مہنور پر پڑی تو وہ جھک کر اس کا ماتھا چومتا اٹھ کر بیٹھ گیا، جبکہ موبائل کی آواز پر اس کی بھی نیند کھل گئی تھی۔ رات ارحم کی سرگوشیاں اس کو محبت کا احساس دلانے میں مصروف رہا تھا۔ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ جب اس نے اپنی کمر پر اس کی نگاہوں کی تپش محسوس کی تو وہ مسکراتا ہوا اپنا رخ اس کی طرف کیا۔ اٹھ گئی میری جان؟ ارحم نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے پیار سے کہا تو وہ سر اس بات میں ہلا گئی۔ مجھے تم سے معافی مانگنی چاہیے۔ جس طرح میں نے کل تمہارے ساتھ کیا وہاں کر ہنگامہ برپا کر کے زبردستی شادی کر کے لیا، مگر میں کیا کروں؟
میں تو شاید تم سے بات کرتا، مگر تمہاری شادی کا پتہ چلا تو مجھے یہ انتہائی قدم اٹھانا پڑا۔ میں جانتا ہوں تم اس سب سے خوش نہیں تھی، اسی لیے یہ کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ وہ محبت پاش نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولے جا رہا تھا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ مجھے تو آپ نے جہنم سے آزادی دلائی ہے۔ آپ تو میرے محسن ہیں، مسیحا ہیں۔ میں آپ کی شکر گزار ہوں، اور آپ کو کوئی اجنبی نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں آپ کو اس دن بارش میں بھی آپ کو پہچان گئی تھی، مگر اس وقت میں بہت ڈری ہوئی تھی۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اس پر اپنی محبت نچھاور کر گئی۔ وہ اکثر اخباروں میں اس کے بارے میں پڑھتی رہتی تھی۔ وہ پہلی ملاقات اس طرح ہوئی کہ وہ بہت پریشان اور ڈری ہوئی تھی۔ مجھے اچھا لگا تم نے سچ بولا۔ مجھے سچ بولنے والے لوگ بہت پسند ہیں۔ جھوٹ سے سخت نفرت ہے مجھے۔ اس کی بات سن کر وہ مسکرا کر بولا تھا، اب تیار ہو جاؤ، پھر مجھے نیچے ملنا۔ یہ کہہ کر وہ فریش ہونے چلا گیا، جبکہ وہ حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ کتنا عجیب رویہ تھا اس کا، مگر اس کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا کہ یہاں سے کہیں اور جائے۔ اسے یہ رشتہ نبھانا تھا ہر حال میں۔ وہ نیچے آئی تو ڈائننگ ہال میں وہ بیٹھا اسی کا منتظر تھا۔ اس کے دیے ہوئے لباس میں دھمکتی شہزادی کی طرح لگ رہی تھی۔ جب اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے پاس بٹھایا تو وہ جھجک کر بیٹھ کے ٹیبل پر دنیا جہاں کی ڈشز تھی جو اس نے اپنی زندگی میں کبھی نہ دیکھی تھی، جتنا اس وقت اس ٹیبل پر موجود تھی۔ وہ ایک ایک کر کے اسے پتہ نہیں کیا کیا سرو کر رہا تھا۔ اس کے چہرے کی چمک انوکھی ہی تھی۔ مہنور نے پہلی بار اسے یوں مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے کتنا پیارا لگتا تھا۔ مہنور کا ہاتھ غیر ارادی طور پر اس کے رخسار پر گیا تو اس نے چونک کر اسے دیکھا، تو وہ جلدی سے ہاتھ ہٹانے لگا، مگر اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور لبوں سے لگا لیا تو وہ شرما گئی۔ پھر ملازم کے آنے پر اس نے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکالا تو ارحم کے ماتھے پر غصے کا جال بنا تھا۔ اچانک اس کا منہ اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا اور بھڑکا تھا، آئندہ میرا ہاتھ جھٹکنے کی غلطی مت کرنا۔ غصے سے اس کا منہ چھوڑتا وہ لمبے لمبے قدم بڑھ کر باہر نکل گیا، جبکہ وہ آنسو بہاتی چپ چاپ کھانا کھانے لگی تھی۔ وہ شخص بہت عجیب تھا، پل میں توشہ، پل میں ماشا، کچھ بھی بن جاتا تھا۔ کبھی وہ اتنی محبت نچھاور کرتا کہ اس جیسا اچھا کوئی نہیں لگتا تھا، کبھی وہ اس قدر سخت رویہ رکھتا کہ ظالم دکھتا تھا۔ وہ کمرے میں بیٹھا سخت اضطراب کا شکار تھا۔ اس بیچاری سے جبرن نکاح کیا، اور اب یہ سب اس کی بھی تو کوئی غلطی نہیں تھی، وہ اتنی بولڈ نہیں تھی۔ مجھے سمجھنا چاہیے تھا۔ خود کو سمجھاتے ہوئے وہ پریشان ہوا تھا۔ اگر وہ ناراض ہو کر چلی گئی تو اس کے دل میں خوف کنڈلی مار کر بیٹھا تھا۔ پوری میٹنگ وہ پریشان ہی رہا۔ وہاں سے فارغ ہوتے ہی وہ گھر کے لیے نکلا تھا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہیں وہ اسے چھوڑ کر نہ چلی جائے۔ گاڑی سے اترتے ہی وہ تقریباً بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں آیا، جہاں وہ بیڈ پر بیٹھ کر کتاب پڑھنے میں مصروف تھی۔ اس کی جان میں جان آئی تھی اسے سامنے دیکھ کر۔ آگے بڑھ کر اس نے جلدی سے اس کے گلے لگایا، اس کے رخسار چومے۔ وہ تو اس کی اس اچانک محبت پر حیران رہ گئی، مگر اتنی ہمت کہاں سے لاتی کہ اس کو خود سے الگ کر سکے۔ بس اس کا لمس اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ وہ جو دیوانہ بار اس پر جھک کر اسے چومنے میں مصروف تھا، پورے وقت نہ وہ خود سکون سے رہا نہ اسے رہنے دیا۔ وہ شرماتی لجاتی اس کی پناہوں میں پگھلتی جا رہی تھی، جبکہ وہ تو انتہا کی حد تک بے باک تھا۔ مہنور نے اس کے بکھرے بال اپنے ہاتھوں سے سنوارتے اس کا ماتھا چوما تو وہ اس کے برابر میں لیٹ کر اس کا سر اپنے سینے پر رکھ گیا۔ چاہے کتنا بھی ناراض ہو لینا مہنور، مگر چھوڑ کر مت جانا۔ وہ اس کا ہاتھ چومتے ہوئے بے بسی سے بولا تو اس نے بھی اس کا ماتھا چوم کر مسکرا دی۔ اب میرا مسکن آپ ہے، آپ کے سوا اب ہے ہی کون میرا اس دنیا میں؟ آپ میرا گھر ہے، میرا دل ہے، میں کیسے رہ سکتی ہوں آپ کے بنا؟ وہ تھوڑے ہی وقت میں اس کی محبت میں ڈوب گئی تھی۔ شاید محبت ایسے ہی ہوتی تھی، بغیر غرض کے۔ ان کی شادی کو 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ اس کا بہت خیال رکھتا تھا، بہت محبت کرتا تھا، مگر معمولی سی بات پر اس کا موڈ اچانک بگڑ جاتا تھا، جس سے وہ آہستہ آہستہ پریشان سی رہنے لگی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ ارحم کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، ورنہ اس جیسا پیارا انسان اچانک اتنا وحشی نہیں بن سکتا۔
ملازمین سے وہ زیادہ بات نہیں کر سکتی تھی اور ارحم اس پر ہر پل نظر رکھتا تھا، اسے ایک پل بھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتا تھا۔ اسے ڈر لگتا تھا کہ اس کی ماں اور منزہ کی طرح مہنور بھی اسے چھوڑ جائے، مگر بھلا وہ جو خود ساری زندگی محبت کے لیے ترسی ہو، وہ اپنا محبت بھرا آشیانہ چھوڑ کر کہاں جائے گی؟ مگر ارحم اپنے دل کا کیا کرتا؟ اپنی ماں کے بعد اسے دادی نہیں سنبھالا تھا، مگر منزہ کے بعد وہ بالکل ٹوٹ گیا تھا، غلط صحبت میں رہنے لگا تھا۔ پھر ایک دن وہ مہنور اس سے ملی اور اس کی زندگی میں طوفان برپا کر گئی۔ وہ پہلی نظر کی محبت کا شکار ہوا تھا، وہ اسے حاصل کرنا چاہتا تھا، مگر اس کی شادی کا سن کر وہ اپنے قابو میں ہی کہاں رہا۔ بھلا جو اسے ٹھیک لگا اس نے وہی کیا۔ وہ اب مہنور کو کھونا نہیں چاہتا تھا، سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ مہنور کیا چاہتی ہے۔ وہ خود غرض بن گیا تھا، وہ محبت کا مارا تھا، اسے محبت سے ہی سنوارا جا سکتا تھا۔ مہنور ہر ممکن اس کا خیال رکھتی تھی، مگر کبھی کبھار اس کی ایک غلطی کی بھی اسے کافی بھاری سزا دیتا تھا، اور پھر اسے کھونے کے خوف سے پاگلوں کی طرح اس پر اپنی محبت کی بارش کرتا تھا۔ وہ نارمل رویہ نہیں اپناتا تھا، وہ اپنے قابل بزنس مین تھا، اندر سے مکمل ختم ہو چکا تھا۔ اس کا موڈ آج بہت اچھا تھا۔ آج ہم نے اسے باہر گھومنے لے جانے کا وعدہ کیا تھا، اسی لیے سارے کام جلدی سے نپٹا کر اب تیار ہونے میں مصروف تھی۔ جب سے وہ اس گھر میں آئی تھی، ارحم کے سارے کام اس نے اپنے ذمہ ہی لیے تھے۔ اچھے سے تیار ہو کر اس نے ایک نظر آئینے میں خود کو دیکھا تو خود ہی شرما گئی۔ کتنی پیاری ہو گئی تھی وہ، کالے رنگ کی کامدار فراک، ہلکا میک اپ کیے، کھلے ہوئے گلاب سی لگ رہی تھی۔ کہاں سوچ سکتی تھی اس سب کے بارے میں؟ اوپر سے ارحم کی محبت نے ایک الگ ہی رنگ چڑھایا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو اسے یوں خود کو دیکھتے پا کر اس نے اپنی آغوش میں قید کیا تو وہ بے ساختہ مسکرائی۔ اب ہم مکمل ہوئے ہیں۔ اس کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ جماتے ہوئے آہستہ سے بولی تو وہ جھک کر اس کے کان کی لو کو چوم گیا۔ مجھ سے شرما رہی ہو؟ نہیں تو وہ نگاہیں جھکائے آہستہ سے بولی تو ارحم بے اختیار مسکرا دیا۔ میری جان، ہمارے درمیان آپ شرمے والی کوئی بات نہیں۔ اس کا رخ اپنی طرف کرتے اس کے لبوں پر جھک گیا۔ مہنور نے بھی اپنی بازو اس کے گلے میں ڈالے تو اسے خود نصب ہونے لگا۔ ارحم، ہمیں جانا تھا انجوائے کرنے۔ آزادی پاتے ہی مہنور نے اسے یاد دلایا تو اس کی بات پر مسکراتا اس کا ہاتھ تھامے باہر آیا۔ اسے وہ سب سے پہلے سمندر کے کنارے لے گیا۔ پانی دیکھ کر تو وہ پاگل دیوانی ہوئی تھی۔ ارحم تو اسے دیکھ کر ہی پاگل ہوتا جا رہا تھا۔ اتنا نایاب اور قیمتی تو موتی تھی، بغیر کسی ملاوٹ کے بالکل خالص۔ وہ ہنستی کھیلتی سیدھا اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ وہاں موجود کئی لڑکیوں نے ارحم کو اس کے ساتھ دیکھا تھا اور جل گئی، مگر وہ دیوانہ تو اپنی دیوانی کو دیکھنے میں مصروف تھا، جیسے اس کے اس سے زیادہ کوئی ضروری کام ہی نہ ہو۔ وہاں سے ارحم کے منع کرنے کے باوجود اس نے گول گپے اور چنے چاٹ کھائے تھے اور ساتھ میں ارحم کو بھی کھلائے تھے۔ وہ اسے خوش دیکھ کر ہی خوش تھا۔ پھر وہ اسے پورے کراچی کی ہر خاص جگہ پر لے گیا۔ وہ تو کبھی ایسے گھومنے نکلی ہی نہیں تھی۔ اس نے یہ سب اس کے لیے ایک نیا اور انوکھا تھا۔ ارحم تو بس اس کی خوشی میں خوش ساتھ ساتھ تھا۔ آخر میں وہ اسے ایک بڑے ہی خوبصورت ریسٹورنٹ میں لے آیا۔ خوفناک ماحول میں دونوں نے ڈنر کیا۔ اسی دوران واپسی پر وہ ایک بار پھر ساحل پر جانے کے لیے ضد کر رہی تھی۔ ارحم کے لیے اس کی خوشی اہم تھی، اس لیے وہ ساحل پر آیا تھا، جہاں وہ اب اس کا ہاتھ تھامے ننگے پیروں سے ساحل پر چلتی اپنے دل کا حال بیان کر رہی تھی، اور اس نے اس کے گرد بازو پھیلائے تو وہ پورے حق سے اس کے سینے سے لگی تھی۔ سمندر کی لہریں اس کے پاؤں کو چھو رہی تھی۔ وہ خوش تھی، بے حد خوش۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ گویا ہواؤں میں اڑی ہوئی تھی، اس کے چہرے پر خوشی دیکھ رہی تھی۔ واپسی پر وہ بس اس سب کے بارے میں ہی بات کر رہی تھی، جبکہ وہ آج صرف اسے سننا چاہ رہا تھا۔ واپسی پر وہ اتنی تھکی ہوئی تھی کہ بستر پہ گرنے کے بعد ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ جب وہ کمرے میں آیا تو اسے دیکھ کر مسکرا کر اس پر جھک گیا۔ جو گہری نیند میں تھی، اچانک وہ گھبرا کر اٹھی اور اسے خود سے دور کیا۔ اس کے یوں دور کرنے پر وہ ایک دم سے اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ گیا۔ آہ ارحم، مجھے درد ہو رہا ہے۔ وہ درد مجھ کو بھی ہوا جب تم نے مجھے خود سے دور کیا۔ دور ہونا ہے کیا مجھ سے؟ بتاؤ۔ وہ غصے سے پاگل ہی ہو رہا تھا۔
بولو کہ تم مجھ سے دور جاؤ گی آئندہ سے؟ وہ اس بار دھاڑ کر بولا تو بے بسی سے مہنور کی آنکھوں میں آنسو ہی آ گئے تھے۔ نہیں نہیں، دور جانا جانے نہیں دوں گا، مار دوں گا تمہیں جان سے۔ وہ پاگل ہو گیا تھا، اس کا منہ دبوچے وہ بے خودی میں بولے جا رہا تھا، پھر اس پر اپنی شدتیں برساتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ اس کے ہونٹوں سے خون نکلنے لگا تھا۔ اس نے جیسے ہی اس تکلیف سے رہائی دی تو وہ بھاگ کر باتھ روم میں خود کو بند کر کے، دروازہ کھولو مہنور! وہ باہر کھڑا دیوانہ ہو رہا تھا اور اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑے بولا، نہیں، آپ ماریں گے! ہچکیوں سے روتے ہوئے زمین پر بیٹھ کے پھر وہ کتنی دیر باہر دروازہ نوک کرتے سے باہر آنے کے لیے دھمکاتا رہا، لیکن وہ سہمی سی اندر بیٹھی تھی۔ دوسری طرف وہ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑے ہوئے پورے کمرے کو تہس نہس کر گیا تھا۔ پوری رات وہ شلے میں بیٹھی رہی، پھر اس کی کمر اکڑ گئی، مگر وہ اتنی ڈر گئی تھی کہ اس کی ہمت نہیں تھی واش روم سے باہر نکلنے کی۔ باہر سے آتی کھٹ پٹ کی آوازوں پر وہ گھبراتی اور جھجکتی تھی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ اب باہر چلا گیا تو اس نے ہمت کر کے کمرے سے باہر قدم نکالا۔ آج پھر سے اسے اپنا بچپن یاد آیا تھا۔ اس پر اس کی ماں کا کیا ایک ایک ستم ایک کر کر کے اس کے سامنے آیا تو اس کا دل جیسے سہم سا گیا تھا۔ کیوں کرتے ہیں آپ ایسا؟ کمرے کی حالت دیکھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ مجھے معلوم کرنا ہی ہوگا کہ ایسا کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ جو آپ اس طرح ہو گئے ہیں۔ وہ خود سے بولتے اس نے جلدی جلدی کمرہ صاف کیا اور باقی کا ملازمہ کو بتاتے اس کے سرورنٹ کوارٹر کی طرف آ گئی، جہاں ارحم کی پرانی ملازمہ رہتی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ اٹھ کر بیٹھی تو وہ ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ خیریت بیٹا، آپ یہاں؟ اسے دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی۔ جی اماں، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی تھی۔ کیسی بات؟ وہ پریشان ہوئی تھی۔ مجھے ارحم کے ماضی کے بارے میں سب جاننا ہے۔ وہ کیوں ہیں ایسے اتنے غصے والے؟ بالکل بدل جاتے ہیں ایک دم سے، وہ انہیں بتاتی رہی اور ساتھ ساتھ روتی جا رہی تھی۔ بیٹا سنبھالو خود کو، اس بچے نے بہت کچھ سہا ہے، اللہ بس اسے صبر دے۔ چھوٹی سی عمر میں بڑے بڑے غم کے پہاڑ ٹوٹے ہیں جس سے اس کی شخصیت مسخ ہو گئی ہے۔ اماں کے بولنے پر اس نے پریشانی سے انہیں دیکھا۔ آپ بتائیں نا مجھے، مجھے سب جاننا ہے، تب ہی میں ان کے قریب ہو سکتی ہوں، انہیں ٹھیک کر سکتی ہوں۔ وہ ایک دم سے بولی تو انہوں نے بات شروع کی۔ روبی اور جمشید کی کورٹ میرج تھی۔ جمشید صاحب عمر میں بڑے تھے، ان کا پھر ایک بیٹا تھا جو کہ میں نے ہی پالا تھا۔ پہلے پہل تو روبی توجہ دیتی تھی، مگر کچھ عرصے سے وہ اپنی ماں کی توجہ نہیں پا رہا تھا۔ زیادہ تر وقت وہ اپنا پارٹیوں اور دیگر کاموں میں صرف کرتی تھی۔ وہ معصوم بچہ اپنی ماں کی محبت کے لیے ترستا رہتا تھا۔ جمشید صاحب کو بھی ان کی عادت بری لگنے لگی تھی۔ وہ انہیں سمجھاتے تھے مگر وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ پھر ایک دن جب کوئی گھر میں نہیں تھا، معصوم ارحم نے اپنی ماں کو اپنے کسی ایک دوست کے ساتھ بیڈ روم میں جاتے دیکھا۔ وہ معصوم کہاں جانتا تھا کسی چیز کے بارے میں۔ وہ ماں سے ملنے چلا، اوپر چلا آیا۔ اس کی ماں بغیر لباس کے اس آدمی کی آغوش میں تھی۔ اسے یوں اندر کمرے میں آتا دیکھ کر ایک دم بدحواس ہو گئی اور اسے مارتی چلی گئی، جبکہ وہ بیچارہ اپنا قصور بھی نہیں جانتا تھا۔ اسے اتنا زورداب کیا گیا کہ وہ سہما سہما رہنے لگا۔ اس کی شخصیت متاثر ہو رہی تھی۔ روبی بیگم جب دل کرتا مارتی۔ وقت کے ساتھ ساتھ جب ارحم بابا کو تھوڑا سا ہوش آیا اور انہیں غلط صحیح کا پتہ چلا تو انہوں نے یہ بات اپنے والد صاحب کو بتائی۔ جب یہ بات جمشید صاحب کو پتہ چلی تو وہ اپنا کنٹرول ہی کھو بیٹھے تھے۔ ان دونوں میں طلاق ہو گئی۔ پھر جمشید صاحب بالکل ہی خاموش ہو گئے اور ایک دن چپکے سے آنکھیں موند لی۔ اس معصوم کی ذمہ داری اس کی دادی نے سنبھالی، مگر جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا جا رہا تھا تلخی اس کے اندر بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ انہوں نے اسے بہت سنبھال کر رکھا، مگر وہ لڑکا بری صحبت کا شکار ہوا۔ اپنی ماں کا کیا گیا عمل اسے یاد آتا تو وہ یوں ہی پاگل ہو جاتا۔ اسے لگتا کہ عورت ذات بے وفا ہوتی ہے، مگر پھر اس کی زندگی میں منزہ آئی جو اسے سب سے الگ لگی۔ وہ ساتھ رہتے، ایک دوسرے کا خیال رکھتے، مگر اس کا ماضی جان کر وہ اسے چھوڑ گئی۔ اسے کسی اور سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ ٹوٹا بکھرا اور برا بن گیا۔ اسے محبت کے لفظ سے ہی نفرت ہو گئی تھی۔
اس کا دل کرتا سب تہس نہس کر ڈالے۔ وہ پتھر بن گیا، اس پر کچھ اثر نہیں کرتا تھا۔ وہ بے احساس انسان تھا، اسے سبھی رشتے برے لگتے تھے۔ اسی عورت ذات سے نفرت ہوگی، وہ ان کے نام تک سے چڑھتا تھا۔ نہ جانے کتنی عورتیں اس کے پاس آتی تھی، مگر وہ آنکھ اٹھا کر انہیں نہیں دیکھتا تھا۔ اسے نہیں چاہیے تھا کوئی بھی۔ پھر اس نے ماہنور یعنی تم کو دیکھا تو لگا سب کچھ الگ ہے۔ وہ خود پر خود کا اختیار کھو بیٹھا اور بغیر تمہاری مرضی جانے تمہیں اپنی زندگی میں شامل کر کے۔ جیسے جیسے اس کی کہانی سناتی جا رہی تھی، ماہنور کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ پلیز بیٹا، انہیں مت بتانا کہ میں نے ان کے ماضی کے بارے میں کچھ بتایا ہے، ملازمہ نے سہمے سہمے انداز میں کہا۔ اماں جی، آپ فکر نہیں کریں، آپ کے اوپر کوئی نام نہیں آئے گا۔ انہیں تسلی دیتی وہ باہر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کے شوہر کی زندگی اتنی تلخ ہوگی اسے سوچا بھی نہیں تھا۔ بہت خوش نظر آنے والے انسان اندر سے کتنے ٹوٹے ہوتے ہیں اس کا تو کسی کو احساس تک نہیں ہوتا۔ سب اپنی زندگی میں غم میں گم اور کسی کی پرواہ ہی کب کرتے ہیں۔ وہ بھی ایک ٹوٹا ہوا انسان تھا جو دنیا کے سامنے مضبوط بنا رہتا تھا، مگر آج ماہنور کو احساس ہوا کہ وہ اندر سے کتنا اکیلا ہے۔ وہ ڈرتا تھا کہیں وہ پھر سے اکیلا نہ رہ جائے، اسی لیے وہ اکثر زیادتی کر جاتا تھا۔ آج اس کی حقیقت جان کر وہ بہت افسردہ ہو گئی تھی۔ لمحے کو بھی اس کے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ اسے چھوڑ جائے، بلکہ اسے تو اب اپنے ارحم کو سنبھالنا تھا، اسے اپنے ساتھ کا یقین دلانا تھا۔ مگر یہ اتنا بھی آسان نہیں تھا۔ بچپن کے لگے زخم کو بھرنے میں ابھی بہت وقت درکار تھا۔ زخم لگنے میں لمحہ لگتا ہے مگر ختم ہونے میں سال لگ جاتے ہیں۔ جتنا بڑا اور گہرا زخم اتنا ہی درد زیادہ ہے۔ اس کا بھی غم بہت بڑا تھا جو اپنے نشان چھوڑ گیا تھا۔ انسان بسا اوقات خود کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر یہ ظالم دنیا سب ختم کر دیتی ہے۔ اس انسان سے اس کی جینے کی وجہ تک چھین لیتی ہے۔ یہ ظالم دنیا ایک انسان کو جانور بننے پر مجبور کرتی ہے۔ آج کل کی لڑکیاں دولت کی لالچ میں ابن آدم سے کھیلتی ہیں تو کہیں جسم کے لالچ میں وہ انسان کو نوچ ڈالتی ہیں۔ قصور دونوں کا برابر ہوتا ہے، مگر الزام صرف معصوم پر لگایا جاتا ہے۔ اس کی تصویر دیکھتے اس کی آنکھوں سے پھر سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اس نے آہستہ آہستہ سب کرنا تھا۔ اسے ارحم کی بیوی، بعد میں پہلے دوست بننا تھا، چاہے پھر اسے کتنا ہی کچھ برداشت کرنا پڑے۔ دفتر کے کیبن میں وہ پریشان سا بیٹھا تھا، جانتا تھا کل جو ہوا غلط ہوا، مگر وہ اپنے خوف کا کیا کرتا۔ ماہنور کو دیکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوا تھا، وقت کے ساتھ ساتھ اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ وہ معصوم تھی، سیدھی سادی، مگر نہ جانے کیوں وہ اپنا ماضی بھولتا ہی نہیں تھا۔ چھپ چھپ بھولنا چاہتا، اس کا ماضی پوری آب و تاب کے ساتھ اس کے سامنے آ جاتا، وہ انجان سی اذیت میں مبتلا کر دیتا تھا۔ ابھی وہ پچھتاووں کی زد میں تھا۔ کل کا رویہ یاد آیا تو ایک بار پھر خوف غالب آیا کہ کہیں وہ چھوڑ کر نہ چلی جائے۔ تو اپنے سارا کام چھوڑ چھاڑ کر اندھا دھند گھر کے لیے بھاگا تھا۔ تیز رفتار ڈرائیو کرتا گھر پہنچا تو کہیں نظر نہیں آئی۔ اس کا دل دھڑکنے لگا جیسے کسی نے تیز دھار آلے سے چیر دیا ہو۔ پھر اچانک سے پیچھے سے اپنے سینے پر اس نے نرم ہاتھ محسوس کیے۔ ماہنور، وہ ہلکا سا بڑبڑایا، میں یہاں ہوں ارحم۔ ماہنور نے پیچھے سے محبت سے کہتے اس کے پشت پر اپنے لب رکھے۔ وہ بے یقین ہو گیا تھا، پلٹ کر اسے سینے سے لگایا جیسے اس کا یقین کرنا چاہتا ہو۔ میری جان، تم ہو، مجھے چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گی؟ وہ اس کے ہر نقش کو چومتے ہوئے دیوانہ ہوا تھا۔ میں ہی ہوں ارحم، اس نے کہا، میرا ٹھکانہ تو تم ہو۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے اس نے محبت سے کہا تھا، I'm sorry جان، میں بہت برا ہوں، بہت درد دیتا ہوں نا۔ اس کے چہرے کو چومتے اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی، پھر ساتھ ہی آنسو بہہ کر رخسار کو گیلا کرنے لگے۔ اس کے چہرے پر نمی محسوس کی تو وہ تڑپ سی گئی۔ نہیں، رونا نہیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے اس نے محبت سے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ میں اچھا انسان نہیں ہوں مانور، مجھے سب چھوڑ جاتے ہیں، تم بھی چھوڑ جاؤ گی، میں جانتا ہوں۔ وہ اب تڑپ کر رو رہا تھا۔ کس نے کہا ماہنور اپنے ارحم کو چھوڑ جائے گی؟ ماہنور کے ارحم بہت پیارے اور اچھے انسان ہیں، ان کے جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے، اور ماہنور وعدہ کرتی ہے کہ ماہنور اپنی آخری سانس تک اپنے ارحم کو نہیں چھوڑے گی۔
اس کے ماتھے پر لب رکھے بولی تو وہ پرسکون سا ہو کر آنکھیں موند گیا۔ اس نے جھک کر اس کی آنکھوں پر لب رکھے، آہستہ اس کے لبوں پر لب رکھے۔ وہ اس کے ہونٹوں کے قریب آئی اور تھوڑا جھجکی تھی، مگر ہمت کرتے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھے تو وہ دیوانہ ہوا تھا۔ اسے مضبوطی سے بیڈ پر گراتا، اس کے پہلو میں لیٹا اور پھر یوں ہی لیٹے لیٹے اسے کھینچ کر اپنی طرف کیا تو وہ پوری طرح سے اس کے سینے پر آ کر گری تھی۔ وہ اس پر اپنی گرفت سخت کرتا جا رہا تھا، جبکہ وہ آنکھیں بند کر کے اسے محسوس کرنے لگی تھی۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ اٹھ کر فریش ہونے چلا گیا۔ رات کو وہ پھر سے اس پر اپنی شدت نچھاور کر رہا تھا۔ جب اپنی شدت نچھاور کرتے کرتے بس ہوئی تو اسے پہلو میں لٹاتے اپنی آغوش میں بھرتے آنکھیں موند گیا۔ اس نے کمر کے بل لیٹ کر گردن گھما کر ارحم کو دیکھا، جو تھوڑی دیر پہلے ہی نیند کی گود میں جا چکا تھا۔ میں آپ کو پوری طرح محبت کے رنگ میں رنگ دوں گی، اسے یقین تھا، اور اس پر کمبل ٹھیک کرتی اس نے اپنی شرٹ پہنی اور اٹھ کر کھڑکی پر آ گئی۔ شام کا سایہ دور دور تک پھیل رہا تھا، مگر اس کا دل روشن تھا، کیونکہ اس نے کسی کی زندگی بچانے کا عہد کیا تھا۔ اسے اپنے محبوب شوہر کو اس دنیا کی تلخی سے دور لے کر جانا تھا، مگر اس کے لیے اسے ارحم کو یہاں سے دور لے کر جانا تھا، مگر کہاں؟ اسے ایسی جگہ دیکھنی تھی جہاں ماضی کا کوئی تلخ تجربہ نہ ہو۔ وہ ارحم کو سب سے چھپا کر کہیں دور لے جانا چاہتی تھی، مگر اس کا دماغ تیزی سے تانے بانے بن رہا تھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، اس نے خود سے یقین دلایا۔ ارحم، آپ تو مجھے گھمانے بھی نہیں لے کے جا سکتے۔ وہ دونوں اس وقت لان میں بیٹھے چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ جبھی اسی دوران اس نے منہ بسور کر شکوہ کیا تو وہ دھیما سا مسکرا دیا۔ کہاں جانا ہے میری جان نے؟ ہلکا سا جھک کر اس نے محبت سے پوچھا تھا۔ اس نے سوچنے کے انداز میں اپنی ٹھوڑی پر انگلی رکھے۔ اسے یہ وقت گزارنے کا ایک خوبصورت منظر لگا تھا جہاں بس خوشیاں ہوں، کوئی غم نہ ہو، آپ ہوں، میں ہوں، ہماری محبت ہو۔ وہ ایک جذبے سے آنکھیں بند کر کے بولی تو وہ شوق سا تھا۔ وہ بھلا کہاں اس قابل تھا کہ اتنا پیارا ساتھی ملتا؟ ایسی جگہ کہاں ہے، اب یہ بھی بتا دے محترمہ۔ وہ ذرا سا جھک کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا تو وہ دل فریز انداز میں مسکرائی۔ آپ کی باہوں میں۔ اس نے ہاتھ آگے کر کے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ وہ سچائی سے گویا ہوئی تھی، جبکہ اس کی بات پر وہ دل سے مسکرایا۔ مجھے بھی وہی سکون ملتا ہے۔ اس نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے کہا، تو چلے نہ کہیں جہاں پر بس محبت ہی محبت ہو، نہ آپ کا غصہ، نہ کام، نہ لڑائی۔ وہ دھیما سا مسکراتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے میری جان، میں کل تک سارے کام سمیٹ کر ٹکٹ کرواتا ہوں۔ سچی میں؟ وہ بچوں کی طرح خوش ہوئی تھی۔ مچھی میری جان، وہ بھی اسی کے انداز میں بولا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ وہ اسے دیکھتا ہے، یہ دل ہی دل میں اس کی نظر اتار رہا تھا۔ وہ دل میں اب ارادہ باندھ چکا تھا کہ اب زندگی کو اسے خود ہی سنبھالنا تھا، اور اپنی زندگی کو اپنی ماں کی غلطیوں کی نظر کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ آج کا پورا دن اسے اپنا کام ختم کرنے میں لگا تھا۔ وہ اسے پاکستان ٹور پر لے جانا چاہتا تھا، مگر یہاں کام بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا، اس لیے کہا سارے کام نپٹا کر اسے کافی رات ہو گئی تھی۔ در داخل ہوتے ہی اس کی نظر صوفے پہ موجود مہنور پر پڑی، جو شاید اس کا انتظار کرتے کرتے وہیں پر نیند کی آغوش میں چلی گئی تھی۔ اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ وہ کیوں اتنی اچھی تھی؟ اسے باہوں میں بھرے ہوئے اوپر کمرے میں لایا، اسے بیڈ پر لٹاتا اس کے پاس بیٹھا پیار سے اسے دیکھنے لگا۔ عورت کو لے کر اس کا نظریہ بدل رہا تھا۔ وہ خود کو خوش قسمت سمجھ رہا تھا۔ اگلی صبح بہت روشن تھی۔ وہ دونوں جلد ہی اپنی منزل پر روانہ ہوئے۔ اس نے بائی روڈ جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ پورے راستے میں اس کا دماغ کھاتی رہی تھی اور وہ یہ سب پہلی بار دیکھ رہی تھی، اور وہ مسکراہٹ دبائے اس کا اشتیاق سے بھرپور چہرہ دیکھ کر سکون محسوس کر رہا تھا۔ سفر ابھی باقی تھا۔ ہم نے راستے میں ایک ہوٹل میں گاڑی روکی، جہاں سے انہوں نے رات کا کھانا کھایا تھا۔ ارحم، یہ کھانا تو بہت مزے کا ہے، وہ چٹکارے لیتے ہوئے بولی تو اس کی بات پر وہ ہنس پڑا۔ میری جان، یہ چاہے کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، تمہارے ہاتھ کے کھانے جتنا لذیذ نہیں ہے۔ او، آپ تو بس میری تعریف کرنے کا موقع چاہیے، مت کیا کریں اتنی تعریف، ورنہ اس تعریف سے میں پھول کر موٹی ہو جاؤں گی۔
وہ ہنس کر بولی تو وہ بھی ہنستے ہوئے سر ہلا گیا۔ میرے خیال میں آج رات ہمیں یہیں پر رک جانا چاہیے، پھر نیکسٹ کسی اور ہوٹل میں رکیں گے۔ وہ مسکرا کر بولا تو وہ بھی ایکسائٹیڈ ہو گئی۔ کھانا کھا کر وہ ساتھ بنے ایک کمرے میں آئے۔ کمرہ چھوٹا سا تھا مگر بے حد صاف ستھرا۔ چھوٹا سا بیڈ، سائڈ ٹیبل اور ایک الماری اور دیوار پر ایک آئینہ۔ وہ تو یہاں پر ہی دیوانی ہو رہی تھی۔ پوری رات اس کے سینے پر سر رکھے اس نے آنے والے دنوں کی منصوبہ بندی کی تھی۔ اگلی دن وہ لوگ مری پہنچے۔ ارحم آرام نہیں کرنا، پلیز مجھے باہر گھما کر لائیے، ہم یہاں پر آرام تھوڑی کرنے آئے ہیں۔ وہ منہ بسور کر بولی تو ارحم نے مزید اپنے اوپر کمبل تان لیا۔ وہ جھنجھلا کر اسے دیکھنے لگی، پھر وہ اس کے پاس آ کر اسے اٹھنے کا کہنے لگی۔ اسی دوران اچانک ارحم نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف کھینچا تو وہ کٹی ہوئی پتنگ کی مانند اس کے سینے پر آ کر گری۔ دس از ناٹ اوکے، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے، وہ ہڑبڑا کر بولی، مگر وہ اس کی باتوں کو نظر انداز کرتا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر محبت سے دیکھ رہا تھا اور پھر اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لیا۔ پھر اس نے بغیر کچھ کہے کا موقع دیا، اپنی مان مانی پر اتر آیا تھا۔ جب اس نے اس کا لمس پایا تو وہ بھی مدہوش ہونے لگی تھی۔ رات قطرہ قطرہ بھیگ رہی تھی، وہ اسے اپنی محبت کی بارش میں بھگو رہا تھا۔ صبح وہ معمول سے پہلے ہی اٹھ گئی تھی اور ارحم کو بھی اٹھا کر کپڑے نکال کر اسے دیکھ رہا تھا، جو کہ روٹھے روٹھے انداز میں رک پھیرے اپنے بال سلجھا رہی تھی۔ وہ اب معصوم شکل بنائے دیکھ رہا تھا اور وہ ظالم بنی اپنی تیاری مکمل کر رہی تھی۔ یار اتنی صبح صبح اٹھا رہی ہو، کچھ تو رحم کرو۔ اب کی بار وہ جھنجھلا کر بولا، ایسے مت کہیں، رات آپ نے رحم کھایا مجھ پر جو میں کھاؤں؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولی تو وہ سر کھجاتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ میں نے آرام تو کروایا تھا نا، اس نے دبے دبے انداز میں احتجاج کیا، لیکن میں نہیں کرواؤں گی، چلیں اب۔ ہاتھ تھامے وہ باہر نکل گئی۔ پھر ارحم نے اسے نتھیا گلی اور کئی مشہور جگہ دکھائی۔ ارحم یہ کتنا خوبصورت ہے نا۔ سامنے بنے پہاڑ کو دیکھ کر وہ ایکسائٹیڈ انداز میں کھویا ہوئی تھی۔ وہاں سے انہوں نے بہت کچھ کھایا پیا بھی تھا اور اپنے لیے پیک بھی کروایا تھا۔ پورا دن وہ گزرا، وہ واپس آئے۔ اگلے دن انہیں پھر آگے سفر پر جانا تھا۔ اگلی صبح انہوں نے آنسو جھیل کا دورہ کیا۔ پورا دن آس پاس کی وادیوں میں گھومتے، بس ایک دوسرے میں مدہوش تھے۔ خشک میوہ جات کے درخت دیکھ کر وہ حیران تھی۔ اتنے سارے پھلوں کے درخت وہاں موجود، جھیلیں اور دریا، اس کا بس چلتا تو وہ وہیں رہ جاتی۔ ارحم نے جبرن اسے اپنے ساتھ ہوٹل لایا تھا۔ اسی دوران ارحم کا فون بجا، جسے سن کر وہ زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ ارحم کیا ہوا؟ ارحم، وہ جلدی سے آگے بڑھی تھی۔ سب ختم ہو گیا نور، سب ختم ہو گیا، سب کچھ۔ کیا ہوا ہے؟ کچھ تو بتائے۔ میرا کاروبار ڈوب گیا، گھر نیلام ہو رہا ہے، میں سڑک پر آ گیا نور، میرے پاس کچھ نہیں رہا۔ وہ رو رہا تھا۔ نور کو لگا جیسے اس کا دل کسی نے نوچ لیا ہو۔ اللہ پاک، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو کچھ ہوا تو میرا کیا ہوگا؟ پلیز ایسا مت کریں۔ وہ اسے سنبھالتی وہ بیڈ تک لائی تھی۔ میں سونا چاہتا ہوں، پلیز۔ ہاں آپ سو جائے۔ اسے سلا کر وہیں اس کے پاس بیٹھ گئی اور اس کے سر میں انگلیاں چلانے لگی تھی، اور یہ کرتے کرتے اس کی اپنی بھی آنکھ لگ گئی تھی۔ صبح پہلی فلائٹ سے وہ لوگ کراچی واپس آئے۔ ان کے گھر پر تالا لگا ہوا تھا۔ ارحم کے بزنس پارٹنر نے اسے دھوکہ دیا تھا۔ وہ کئی دنوں سے چپکے چپکے اس کا بزنس اپنے نام پر کرنے کی تیاری کر رہا تھا، اور اسی دوران ارحم نے گھومنے پھرنے کا پلان بنایا تو وہ اسی موقع کی تلاش میں تھا، اور اس نے ارحم کے چاہتے ہی سب کچھ سمیٹ لیا، اور انہوں نے عارضی طور پر اب چھوٹا سا گھر کرائے پہ لیا تھا۔ مہنور ہر قدم پر اس کے ساتھ ساتھ تھی، اسے سنبھال رہی تھی۔ یہ سب کیسے ہوا؟ وہ خود بھی پریشان تھا، کوشش کر رہا تھا کہ سب کچھ ریکور کرے۔ اکثر تناؤ میں وہ مہنور کو بھی بے نقص سنا دیتا تھا، مگر وہ چپ کر کے سنتی اور پھر اسے گلے لگا دیتی، اور وہ پرسکون ہو جاتا تھا۔ 3 مہینے ہو چکے تھے انہیں یوں در بدر ہوئے۔ مہنور اپنے اندر تبدیلی محسوس کر رہی تھی، مگر ہمت نہیں تھی اسے کچھ بتا سکے۔ وہ صبح کا جاتا، رات کے تک واپس آتا تھا۔ ایسے ہی مہنور کو اس سے بات کرنے کا موقع بھی کم ہی ملتا تھا۔ آج بھی تھکا ہارا گھر آیا تو
महानूर ने उसके सामने गरम गरम रोटी डाल कर रखी। खाना खाकर वो अपने कमरे में आ गई। इसी दौरान अरहम कमरे में आया। क्यों कर रही हो ये बताओ? हाँ, वो गुस्से में एकदम उसकी तरफ बढ़ा था। अरहम, मेरी जान, क्या हुआ आपको? वो इसके इस तरह बोलने से हड़बड़ा सी गई। क्यों छोड़कर नहीं जा रही तुम मुझे? हाँ बताओ। कुछ भी तो नहीं है मेरे पास, ना पैसा, ना गाड़ी, ना रुतबा, और जैसे सब छोड़ के तुम भी छूट जाओ ना। वो हज़ियानी अंदाज में चीख रहा था। वो उसकी कैफियत अच्छी तरह समझ रही थी। क्यों जाऊं छोड़कर? और हाँ, आप ही बताएं, क्यों जाऊं? क्या मैं बस आपकी खुशियों की साथी बनी थी? अब बुरा वक्त आया है तो छूट जाऊं, भूल जाऊं किस तरह बिन कहे हर ख्वाहिश पूरी की है, किस तरह बिन कहे हर हर बात में मुझे मेरा साथ दिया है। अब मेरी बारी है तो मैं पीछे हट जाऊं? क्यों इतना कम ज़र्फ समझते हैं आप मुझे? मैंने मोहब्बत नहीं की थी, मगर आपसे खुद ब खुद हो गई। उसका गिरेबान पकड़कर वो झंझोर रही थी। अब अगर महानूर आपसे अलग होगी ना, तो उस वक्त जब उसकी ज़िंदगी ख़त्म होगी। सुना आपने? जहाँ भी रखेंगे ना, खुशी खुशी रह लूँगी, मगर आपका साथ चाहिए। बस आप साथ होंगे तो सब कुछ बर्दाश्त कर लूँगी। ये तो फिर कोई गुर्बत है, कुछ चीज़ ही नहीं है। कभी कुछ नहीं मांगूंगी, ना कपड़े, ना जेवर, ना बड़ा घर, सिर्फ और सिर्फ आपका साथ चाहिए। वो बस बेयकीनी से उसे देख रहा था। वो वाकई में सबसे अलग थी। उसे लगा था वो उसे एक ना एक दिन छोड़ जाएगी, मगर ये तो कुछ चाहती ही नहीं थी। उसने अपनी सोच पर अफसोस किया, गुस्सा आया। वो हमेशा उसकी तकलीफ का बायस बनता था। महानूर, वो एकदम से उसकी तरफ बढ़ा था। नहीं, माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं माफ करूंगी। आप हमेशा मेरा दिल छलनी करते हैं, आपको समझ आती ही नहीं है। वो गुस्से से बोली और उसे पीछे हटाती हुई वो रोती हुई मुड़ी थी। तभी उसको जोर का चक्कर आया और वह जमीन पर गिरने ही वाली थी, मगर अरहम ने उसे वक्त पर संभाल लिया। लेकिन वो होशो हवास से बेगाना हो चुकी थी। महानूर, महानूर, क्या हुआ? यूं ना करो यार, आंखें खोलो महानूर प्लीज। वो दीवाना बना उस पर झुका कह रहा था। फिर वो उसे उठाकर तेजी से बाहर निकला था। अब उसका रुख अस्पताल की तरफ था। वो उसे लिए अस्पताल आया। अब बेसब्री से डॉक्टर के बुलाने का मुंतजिर था, जो अंदर उसकी महानूर का चेकअप करने में मसरूफ थी। अल्लाह प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं बहुत गुनाहगार हूँ। बस मेरी महानूर को कुछ ना हो प्लीज अल्लाह। मैं भी उसको तंग नहीं करूँगा, कोई शिकायत भी नहीं करूँगा। आपने उसकी शक्ल में मुझे इस दुनिया का बेहतरीन तोहफा दिया है। वो मुखलिस है, मैं गलत हूँ, मैं जानता हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो अल्लाह मियाँ। वो अपने रब के हुजूर गिड़गड़ा रहा था। इसी दौरान डॉक्टर ने उसे अपने केबिन में बुलाया तो वो बेसब्री से जल्दी से अंदर दाखिल हुआ था। जी डॉक्टर, आप हस्बैंड हैं उनके? डॉक्टर ने प्रोफेशनल अंदाज में पूछा। जी मैं डॉक्टर इनका हस्बैंड हूँ, प्लीज़ मुझे बताइए, मेरी बीवी ठीक है ना? उसने बेताबी भरे अंदाज में पूछा। देखिए, आपकी वाइफ बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और ऊपर से उन्होंने किसी बात का सदमा भी ले लिया है। उनकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो ये सदमा बर्दाश्त कर सके। मतलब? मैं समझा नहीं। वो हैरानी से बोला। आपकी वाइफ माँ बनने वाली है, क्या ये बात आपको नहीं पता? डॉक्टर ने हैरानी से पूछा। तो उसने इस नफ़ी में सर हिला दिया। ओह, देखें, अब आपको उनका बहुत ख्याल रखना है, कोई टेंशन नहीं देनी, खुश रखना है। मैं वादा करता हूँ डॉक्टर। अब आप जा सकते हैं इन्हें लेकर। डॉक्टर के बोलने पर वो उसके पास आया और उसे बाहर ले आया। उसने महानूर का हाथ थामने की कोशिश की, मगर वो हाथ झटके से छुड़वाती हुई टैक्सी में बैठ गई, जबकि वो शर्मिंदा हो गया था। घर आकर भी वो बात किए बगैर बिस्तर पर लेट गई थी। महानूर, आई एम सो सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलत किया, बहुत गलत किया, मैं मानता हूँ। आप हमेशा यही करते हैं, आदत है मुझे, बेफिक्र रहें, मैं नाराज नहीं हूँ। वो उसकी बात के जवाब में गुस्से से बोलती और रुख फेर गई थी। तभी उसने एक झटके से उसे उठाकर उसने रूबरू किया। तुम मेरी जिंदगी की पहली औरत हो जिसने हर हाल में मेरा साथ दिया है, मुझे छोड़ा नहीं है, मुझे भरोसा भी करना सिखाया है तुमने। मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी है, आइंदा ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा, तुम पर पूरा भरोसा करूँगा। वो उसके बाजुओं में झुककर वो फरियाद कर रहा था। महानूर ने
نرمی سے اس کی گردن کے گرد بازو حمائل کیے تو وہ پرسکون ہو گیا۔ آنے والی صبح ان کے لیے خوشیاں لائی تھی۔ ارحم اپنا کیس جیت چکا تھا، اس کی پراپرٹی واپس مل گئی تھی، اور یہ سب اس نے اپنے آنے والے بچے کے نام کر دیا تھا۔ زندگی پھر سے اپنی ڈگر پر آ گئی تھی، اور وہ بدل رہا تھا، اور وہ بہت بدل گیا تھا۔ روح سے کی گئی محبت نے اسے بدل دیا تھا۔ 6 سال کے بعد، اف میں ان کا کیا کروں ارحم؟ کہاں ہیں آپ؟ پلیز اپنے بچوں کو دیکھیں، وہ روتے ہوئے بولی تھی، جنہوں نے پورا گھر سر پر اٹھا رکھا تھا۔ 6 سال میں 4 بچے، وہ گن چکر سے بن گئی تھی۔ ارحم کے سامنے تو شریف بن جاتے، لیکن اس کے ادھر ادھر ہوتے ہی اس کی تکنی کا ناچ نچا کر رکھ دیتے تھے۔ اگر ان کی یہی شرارتیں اس گھر کی رونق تھی۔ ارحم کا خاندان نہیں تھا، اس کی خواہش تھی کہ اس کے گھر ہو، اس کے بہت سارے بچے ہیں۔ اب وہ اس کے بہت سارے بچوں کے درمیان بیٹھ کر ان کی شرارتوں پر ہنس رہی تھی، کیونکہ جانتی تھی کبھی کبھار بچوں کے ساتھ بچہ بھی بننا ہی پڑتا ہے تاکہ انہیں صحیح سے سمجھایا جا سکے۔ کچھ دیر کے بعد ارحم بھی آ کر انہیں جوائن کر چکا تھا، اور لاؤنج میں ان کی کہکہوں کی آوازیں گونج رہی تھی۔